रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद अकबर है और बाबुल एजुकेशन सोसाइटी वैंकूवर कनाडा की जानिब से आप सबको खुश आमदेद। डिस्कशन विद प्रोफेसर सैयद नासिर हुसैन हाशमी साहब में ये हमारे मौजूदा सिलसिले का चौथा प्रोग्राम है, जिसमें हम रसूल खुदा और कुरान के बीच में जो ताल्लुक़ है उस पर बहस कर रहे हैं और सवाल जवाब हमारे जारी हैं और आज ये चौथा प्रोग्राम है। तो मज़ीद कुछ वक्त ज़ाय के बगैर मैं मौलाना साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें हमारे सवालात के तनाजुर में। बिस्मिल्लाह। आपके सवाल की रोशनी में और उसके तनाजुर में जो हम अपनी गुफ्तगू को पेश कर रहे हैं, उसमें सूरत हाल ये है कि दीन इस्लाम क्योंकि बुनियादी तौर पर तौहीद का दीन है और इसकी तबलीगात का आगाज़ ही यहाँ से हुआ कि क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो और फलाह पा जाओ। तो परवरदिगार आलम ने ये एहतमाम किया कि अपनी तौहीद, अपनी मारिफत, अपना ताल्लुक़ और अपना जो तसल्लुत मखलूक़ात पर है, उसी से नबूवत को मुत्तसिल करके बयान किया और आगाज़ नबूवत को समझाने का इस मकाम से किया कि फरमाया कि इन्ना अलैना लल हुदा, हिदायत जो है वो हमारी जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर वाजिब है, हमारा काम। और इसको मज़ीद कुरान में मुख्तलिफ मकामात पर अंबिया के ज़रिए ही हिदायत और तौहीद, इन दोनों चीज़ों को आपस में इस तरीक़े से मुत्तसिल और मरबूत करके बयान किया कि जिसकी बहुत सी मिसालें हैं कुरान में। लेकिन जाहिर है कि हमारी नशिस्त में इतनी गुंजाइश नहीं होती कि हम हर नुक्ते के ऊपर बहुत ज़्यादा सैर हासिल गुफ्तगू करें, लिहाजा हम एक मकाम की तरफ इशारा कराएंगे। सूरह ताहा की 49 और 50वीं आयत जो हैं, उनमें तज़किरा है जनाब मूसा और हज़रत हारून का दरबार फ़िरौन में। और फ़िरौन के बारे में तमाम मुसलमान जानते हैं कि वो खुद अपनी रुबूबियत का दाई था और खल्क़ खुदा को इस बात पर मजबूर करता था कि उसको रब माने। अब ऐसी कठिन मंजिल पर और ऐसे हालात में परवरदिगार आलम का तारुफ कराने का जब मौका आया और फ़िरौन ने पूछा जनाब मूसा और हारून से कि तुम्हारा रब कौन है, तो उन्होंने उसके जवाब में जो तारुफ कराया उसमें आप देखें कि तौहीद और नबूवत कितनी आपस में एक दूसरे से मरबूत है। उन्होंने फरमाया कि काला रब्बुना लज़ी आता कुल्ला शैइन खल्क़हू सुम्मा हदा, हमारा रब वो है जिसने हर शय को एक मुनासिब तरीन तख्लीक की सूरत दी और उसके बाद उसकी हिदायत की। यानी तख्लीक को हिदायत से मुत्तसिल करके परवरदिगार आलम ने पेश किया और हिदायत को अपनी जिम्मेदारी बना के पेश किया। जैसा कि अभी हमने पढ़ी आयत कि इन्ना अलैना लल हुदा, हिदायत जो है वो सिर्फ हमारा काम है, हमारे अलावा कोई हिदायत नहीं करता। और इसी बुनियाद पर परवरदिगार आलम ने हादियान बरहक का तारुफ क्या कह के कराया कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन पर खलीफा करार देता हूँ। और जमीन पर खलीफा किस बात का करार देता है? इस बात का करार देता है कि अम्र हिदायत कार इलाहिया है, लेकिन जो बंदे जिन्हें परवरदिगार आलम मुस्तफ़ा कर ले, जिनको चुन ले, उनको अपने कार हिदायत में अपना नाइब, अपना खलीफा, अपना कायम मकाम करार देता है। तो ये है बुनियादी तारुफ कुरान की रूह से नबूवत का। और हम अपने अकीदे के एतबार से ये जानते हैं कि नबूवत जो है उसकी मुख्तलिफ
کیفیات ہیں، درجات ہیں، مقامات ہیں، لیکن بنیادی طور پر ایک نبوت وہ ہے کہ جسے ہم نبوت جزئی کہتے ہیں، اور ایک نبوت وہ ہے کہ جس کو نبوت کاملہ کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مقام کمال جو ہے وہ کسی ایک نقطے پر پہنچ کے پیدا ہوتا ہے، لہٰذا یہ بات طے شدہ ہے کہ نبوت اپنے کمال کے انتہائی نقطے پر اگر پہنچ جائے اور نبوت کاملہ کی شکل اختیار کر لے تو وہ مقام ایک ہی ہوتا ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ اس لحاظ سے ہمارے عقیدے کے مطابق پروردگار عالم نے تمام انبیاء کو اپنا نائب قرار دیا اور اپنے امر ہدایت میں ان کو ایک ایسی حیثیت دی کہ ان کی ہدایت، ان کی تبلیغات، ان کے امور، ان کے احکامات گویا اللہ کے احکامات ہیں، یعنی نبوت کو توحید سے ملا کے پیش کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے جیسا کہ ابھی کہا کہ نبوت کاملہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر دیگر تمام نبوتیں جو ہیں وہ اس مقام کمال کی طرف رجوع کریں اور ان کا جو اعزاز ہے، ان کی جو بلندی ہے، وہ اس نبوت کاملہ سے ایک خاص تعلق کی شکل میں ہے۔ تو یہ تو ایک بنیادی چیز ہو گئی۔ اب اگر آپ اجازت دیں یا آپ کے ذہن میں کوئی اور بات نہیں ہے تو پھر ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں، ورنہ ہم تھوڑا سا تعارف اگر آپ کی اجازت ہو تو قرآن کی ان آیتوں سے کرائیں نبوت کا، کہ جس میں نبوت کو پروردگار عالم نے اس طریقے سے پیش کیا ہے کہ ہدایت جو پروردگار عالم کا کام، پروردگار عالم کی ذمہ داری اور پروردگار عالم کی طرف منسوب ہے، اس کی عملی تطبیق جو ہے وہ نبوت۔ نہیں مولانا میری بات سنیں نا، ہمارا موضوع جو ہے وہ تو قرآن اور رسول خدا کے اوپر ہے نا، تو اب نبوت کا تعارف جو قرآن کرا رہا ہے تو جو رسول سے پہلے پیغمبر آگے جا چکے ان کے لیے تو لا حاصل ہو گیا نا وہ تعارف، ان کا تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، یعنی فائدہ اگر میں اپنے دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی بھی معاملے کو سمجھنے کے لیے، کسی بھی مقام تک پہنچنے کے لیے اس کی بنیاد کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، اور کیونکہ نبوت بہرحال ایک بنیادی چیز ہے۔ اب نبوت کے درجات، نبوت کے مقامات، نبوت کے مختلف پہلو، وہ پھر ایک الگ چیز ہے، اور اس میں جو چیزیں ہیں ان سب سے قطع نظر بنیادی چیز یہ ہے کہ نبوت میں دو باتیں ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ نبوت متصل ہے توحید سے اور پروردگار عالم کی ذمہ داری ہدایت کی عملی تطبیق ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ نبوت کو پروردگار عالم نے اپنے اور مخلوقات کے درمیان ایک واسطہ، ایک ذریعہ، ایک وسیلہ ایک رابطہ بنایا ہے۔ جی تو اب ہم اس سلسلے میں دو تین باتیں اور کر لیں تو پھر آپ ہمیں اس سلسلے میں مزید چیزوں کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ نے ہدایت کو اور نبوت کو جس طریقے سے ملایا ہے، اس کے لیے ہم ایک آیت آپ کے سامنے صرف پیش کریں گے، وہ بھی پوری نہیں پڑھیں گے، تھوڑی سی پڑھ کے آپ کو اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ سورہ یونس کی 35ویں آیت ہے، قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ۔ پروردگار
پیغمبر اسلام سے مخاطب ہو کے فرما رہا ہے کہ آپ ان لوگوں سے یہ کہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں کہ کیا وہ افراد یا وہ کردار کہ جنہیں تم اللہ کا شریک قرار دیتے ہو ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو ہدایت کرتا ہو؟ تم تو اس کو اللہ کا شریک قرار دے رہے ہو، لیکن کوئی ایسا ہے جو ہدایت کرتا ہو؟ اور اس کے بعد کہا کہ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ، اے رسول آپ کہیں کہ اللہ جو ہے وہ حق کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ یعنی اگر کسی کو اللہ مانا جائے، کسی کو الہ کہا جائے، کسی کو خالق اور مالک اور معبود سمجھا جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہدایت بھی کرے۔ یعنی وہ معبود کیسا جو ہدایت نہ کرے، اللہ ہونے کے لیے ہدایت کرنا ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کی ہدایت کو انبیاء کی ہدایت سے پروردگار عالم نے ملایا ہے۔ اسی آیت میں اگلا حصہ ہے اور اس کو ہم خالی ترجمہ پڑھے دیتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو ہدایت کرنے والا ہو زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے، یا وہ شخص کہ اگر کوئی ہدایت کرنے والا اس کی ہدایت نہ کرے تو وہ کبھی ہدایت یافتہ نہ ہو۔ یہ تم کو کیا ہو گیا ہے اور کیسا حکم لگا دیا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس بات کو واضح کر دیا کہ وہ عملی تطبیق جو ہمارے کار رسالت کی انبیاء کی شکل میں تم کو نظر آتی ہے، ان کی خوبی اور ان کا امتیاز عام مخلوقات پر یہ ہے کہ عام مخلوقات کبھی بھی ہدایت نہ پائیں اگر وہ ہدایت نہ کریں۔ یعنی ہم اس کو اس طریقے سے پیش کر سکتے ہیں کہ جیسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو جس معاشرے میں، جس علاقے میں آپ کا نور رسالت سب سے پہلے روشن ہوا، اس علاقے اور اس معاشرے کی جو صورتحال تھی وہ سب کے سامنے ہے کہ ضلالت، گمراہی، کفر، شرک، توہم پرستی اور اخلاقی پستی میں وہ ایک انتہائی پست معاشرہ تھا اور صدیوں سے اس تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اگر نہ ہوتی، ابھی فرض کریں 40-50 سال اور آپ مبعوث نہ ہوتے تو یہ سب کے سب جیسی زندگی صدیوں سے گزار رہے تھے ابھی 50-60 سال اور گزارتے۔ یعنی کوئی بھی ہدایت نہ پاتا اگر یہ ہادی ان کے درمیان نہ آتا۔ اور اسی لیے پروردگار عالم نے کہا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ جب تک کہ اس کو مبعوث نہ کر دیا گیا وہ ضلال مبین میں ہی تھے، اور ظاہر ہے کہ اگر مبعوث نہ کیا جاتا تو آئندہ بھی رہتے۔ تو وہ افراد کے جو فیض نبوت سرکار رسالت سے بڑے بڑے مقامات اور بڑے بڑے اعزازات حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، اگر کہیں 40-50 سال حضور اور مبعوث نہ ہوتے تو وہ سب حالت کفر میں بڑھ جاتے۔ اور اس کی مزید وضاحت پروردگار عالم نے سورہ اعراف میں ان لوگوں کی زبانی کر دی ہے کہ جو روز حشر نجات پا جائیں گے، جن کے لیے جنت کی خوشخبری آ جائے گی، جن کو نجات یافتہ قرار دیا جائے گا۔ تو وہ ان کی زبان سے پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں کہ جو نجات پا جائیں گے وہ کہیں گے کہ، یعنی ان کا یہ ذکر ہے وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ یعنی وہ نجات یافتہ یہ کہیں گے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہدانا لہذا، جس نے ہماری ہدایت کی۔ اور اس کے بعد وہ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ اگر کہیں اللہ ہماری ہدایت نہ کرتا
وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور اگر اللہ ہماری ہدایت نہ کرتا تو ہم کبھی بھی ہدایت نہ پاتے. اور پھر اس کے بعد اس ہدایت کو وہ منسوب کر رہے ہیں کس چیز سے؟ لقد جاءت رسول ربنا بالحق، بے شک اس کی طرف سے رسول حق کے ساتھ آئے. تو رسولوں کے آنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم ہدایت پا گئے، اور اگر ہم رسول نہ آتے تو ہم ہدایت نہ پاتے. لیکن رسولوں کا ہدایت پانا جو ہے اس کو وہ اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ یہ ہدایت اللہ نے کی ہے. تو ہمارا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ نبوت کا تعارف پروردگار عالم توحید کے توسل سے، توحید کے ایک رابطے سے کراتا ہے، اور نبوت کو اتنا اعلیٰ مقام دیتا ہے کہ جہاں تصور توحید آئے اس کے فوراً بعد تصور نبوت آنا چاہیے. جیسا کہ آپ کلمہ اسلام میں پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اور وہ کہنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بھی شے کا تصور کرتے ہیں تو ہمارے یعنی یا کسی کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اس کا ایک تصور آتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کہیں جنگل تو آپ کے پردہ ذہن پر جنگل کا ایک تصویر آ جائے گی. اگر آپ کہیں شیر تو آپ کے پردہ ذہن پر ایک شیر کی تصویر آ جائے گی. لیکن اگر آپ کہیں اللہ تو کیا ہوگا؟ اب فرمایا مولا کائنات علیہ السلام نے کہ تمہارا دقیق سے دقیق تصور، بلکہ یہ جملہ جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام کی طرف منسوب ہے کہ تمہارا دقیق سے دقیق تصور بھی اللہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تمہارے ذہن کا خالق ہے اور جو تمہارا تصور ہے وہ ذہن کی پیداوار ہے. یا مولا نے یہ فرمایا تھا کہ جو کچھ تم اللہ کے بارے میں سوچتے ہو اللہ اس کے علاوہ ہے. تو ظاہر ہے کہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ جب لفظ اللہ استعمال کرے یا اس کی وحدانیت کی گواہی دے تو اس کے ذہن میں معرفت جو ہے وہ مکمل ہو. لہذا اس کے فوراً بعد جب کہا گیا کہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد اس اللہ کے رسول ہیں، یعنی ہم اس اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہے ہیں جس کے رسول محمد ہیں، تاکہ ہمارا تصور اسی خدا تک پہنچے، اس خدا تک نہ پہنچے جو ہمارے ذہن کا خدا ہے. تو یہ نبوت کا اعزاز ہے کہ نبوت کسی صورت میں توحید سے الگ نہیں ہوتی. اور یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام لوگوں کو کفر و ضلالت کی تاریکی سے نکال کے اسلام کی اور توحید کی روشنی اور اس کے نور کی طرف لا رہے ہیں. ہمارا ڈسکشن دوسری طرف چلا جائے گا، لیکن یہ آپ نے جو گفتگو فرمائی نا ابھی سورہ احزاب میں جو لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ ہماری ہدایت نہ کرتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، تو جو سورہ احزاب میں جو لوگ ہیں ان کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کی تو اللہ نے ہدایت نہیں کری نا. لیکن وہ بحث چلی ہے کہ دوسری طرف ہمارا تو موضوع ہے قرآن اور رسول خدا. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ قرآن نے رسول خدا کو متعارف کرایا ہے یا رسول خدا نے قرآن کو متعارف کرایا ہے؟ ہاں دیکھیے بات یہ ہے کہ دو چیزیں جب آپس میں لازم و ملزوم ہو جائیں تو پھر ہم ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے. قرآن اس طرح نازل ہوا کہ پروردگار عالم نے زبان مبارک سید المرسلین رحمت للعالمین اور ایک ایسی ذات کا انتخاب کیا کہ جس کی زبان پر قرآن جاری ہو، جس کے قلب پر قرآن نازل ہو، اور جو تحمل نزول قرآن کرنے کی استطاعت رکھتا ہو. کیونکہ
قرآن کے نزول کے لیے پروردگار عالم نے کہا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر بھی نازل کر دیتے تو وہ اس کا تحمل نہیں کر پاتا. اور یہ قلب محمد ہے کہ جس نے اس کا تحمل کیا ہے. تو اس اعتبار سے ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن اور ذات والا صفات سرکار ختمی مرتبہ جو ہے وہ آپس میں اس طرح لازم و ملزوم ہے کہ ان کو الگ کیا ہی نہیں جا سکتا. یعنی اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیں کہ ایک جو اللہ نے کار ہدایت سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انجام دیا اور ان کو اپنی ذمہ داری ہدایت کا عملی نمونہ اور عملی تطبیق بنایا، کیا اس کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ اپنے اس نمائندے کو اس مصیبت میں ڈالنا کہ وہ پتھر کھا رہا ہے، وہ کانٹوں پر چل رہا ہے، وہ لوگوں کی تانے سن رہا ہے، وہ طرح طرح کی مصیبتیں اٹھا رہا ہے، وہ جنگ کی صعوبتیں اٹھا رہا ہے، اور لوگ آسانی سے مان نہیں رہے ہیں. اگر کہیں ایسا ہوتا کہ ایک مرتبہ گرجدار آوازیں آتی، ایک زلزلہ آتا، پہاڑ ہلتے، اور اس کے بعد وہ کوہ صفا یا فاران کی چوٹی پھٹتی اور اس میں سے ایک دیو ہیکل انسان جو ہیبت ناک ہوتا وہ نکلتا اور اس کے ہاتھ میں قرآن ہوتا اور وہ لوگوں سے کہتا کہ خبردار، حکم خدا آ گیا ہے، مان لو اس کو. تو وہ لوگ اس کو اللہ کا نمائندہ تو کیا اللہ مان کے سجدہ کرنے کو بھی تیار ہو جاتے، کوئی مخالفت نہیں کرتا. لیکن کیا یہ کار تبلیغ حکیمانہ ہوتا؟ اگر جو بات کہی کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ان کے درمیان سے رسول کو مبعوث کیا، تو یہ بعثت اور قرآن، ان دونوں چیزوں کو آپ کسی اعتبار سے الگ نہیں کر سکتے، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں میری بات کہ رسول قرآن ہے، قرآن مجسم ہے. میری بات سن لیں نا، یہ تو آپ کا بہت اچھا عقیدہ ہے، بہت اچھی بات ہے یہ کہ قرآن اور رسول الگ نہیں ہو سکتے. لیکن رسول اللہ نے 40 سال گزارے قرآن کے بغیر، اور اتنی رسپیکٹ انہوں نے کمانڈ کری کہ کفار مکہ جو کہ آپ نے کہا کہ ضلالت میں تھے اور گمراہی میں تھے اور شرک میں تھے اور کفر میں تھے، وہ رسول خدا کی کتنی رسپیکٹ کرتے تھے کہ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے. لیکن جب قرآن رسول خدا پہ نازل ہوا تو اس کے بعد وہ رسول اللہ کی تو کیا عزت اور اس کو تکریم کرتے، اس کو مانتے، وہ رسول بھی عزت سے گئے، نے بھی عزت سے ہاتھ دھوئے اپنے بیچارے نے قرآن آنے کے بعد. تو میرا سوال یہی تھا کہ یہ جو آپ نے فرمایا تھا نا شروع میں کہ قرآن نے جو ہے آ کے رسول اللہ کی کو متعارف کرایا، تو وہ یہ تو گڑبڑ ہو گیا نا سارا معاملہ. ہاں دیکھیے بات کیا ہے، وہ جو بات آپ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ نے اس معاشرے میں جو کہ اخلاقی پستی میں اپنی پستی کی انتہا تک پہنچا ہوا تھا، اپنی سیرت، اپنا کردار اور اپنی شخصیت کو اس طریقے سے پیش کیا، اور 40 سال تک جو آپ کا کار نبوت تھا وہ ایک تبلیغ انسانیت، تبلیغ اخلاق اور تبلیغ کردار تھی. پروردگار عالم نے سورہ روم کی 30ویں آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ. اے رسول، آپ اپنی تمام تر توجہات جو ہیں اس کا مرکز اس بے عیب دین کو بنائیں، کیونکہ یہ وہ دین ہے جس کو ہم نے فطرت انسانی قرار دیا ہے،
اور ہر انسان کو دین فطرت اسلام پر ہی خلق کیا ہے. اور لا تبدیل لخلق اللہ، پروردگار عالم کا جو انداز تخلیق ہے وہ کبھی تبدیل نہ ہوا ہے نہ ہوگا. انسان ہمیشہ بنیادی طور پر فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوں. تو یہی وجہ ہے کہ انسان کا مذہب اسلام ہو یا نہ ہو، انسان کا دین کچھ بھی ہو یا کوئی دین بھی نہ ہو، وہ امور کے جن کا تعلق انسانیت سے ہے، وہ امور کے جن کا تعلق فطرت کے ان اصولوں سے ہے کہ جو تخلیق انسان میں شامل ہے، اس میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے. یعنی ایک انسان کا کوئی بھی دین ہو، ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہو، وہ کہے گا کہ سچائی اچھی چیز ہے، جھوٹ بری چیز ہے. اس کا دین کچھ بھی نہ ہو تب بھی وہ کہے گا کہ عدالت اچھی چیز ہے، ظلم بری چیز ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ماننے کے لیے انسان کی فطرت کافی تھی. لیکن اسلام ایک ایسا دین تھا کہ جو انسان کو اس کی فطری صلاحیتوں اور فطری رجحانات سے اٹھا کے ایک اعلیٰ منزل کمال تقرب اور کمال معرفت، کمال انسانیت تک لانا چاہتا تھا. یہ وہ چیز تھی کہ جس میں لوگوں نے ساتھ نہیں دیا اور مزاحمت ہوئی، کیونکہ قرآن کے نزول سے پہلے سرکار رسالت جو گفتگو کر رہے تھے، جو بات کر رہے تھے، جو کردار پیش کر رہے تھے، وہ وہیں تک تھا جہاں تک انسان کی تخلیقی صلاحیتیں ہیں، یا تخلیق میں انسان جہاں تک پہنچ سکتا ہے. لیکن اب جہاں سے اس کی صلاحیتوں کو مزید آگے بڑھانا ہے، جہاں سے انسان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا ہے، جہاں سے ایک ایسی تربیت کا آغاز ہو رہا ہے کہ اس تربیت کو قبول کرنے کے لیے انسان کے مزاج میں آمادگی قبولیت ہو. جیسا کہ قرآن کے آغاز میں کہا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہدایت تو ہے لیکن سب کے لیے نہیں ہے، یہ صاحبان تقویٰ کے لیے. یعنی جس کے اندر ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت اور ملکہ ہو، اور جو اپنے وجود کو پروردگار عالم کی رضا کے مطابق ایک ایسی بھٹی میں، ایک بھون کے، ایک ایسے ماحول میں، ایک ایسی آزمائش میں پڑ کے اپنے وجود میں ارتقا پیدا کرنے کے لیے تیار ہو، تو یہ منزل تھی کٹھن. لہذا یہاں سے مخالفت شروع ہوئی. اگر قولوا لا الہ الا اللہ نہ کہتے، صرف اتنا کہتے کہ تم 360 بتوں کو یا 360 یا اس سے بھی زیادہ معبودوں کی پرستش کرتے ہو، ایک کو اور مان لو، ایک کا اضافہ کر لو، تو بڑے آسانی سے وہ لوگ مان لیتے، کوئی ان کو پریشانی نہیں ہوتی. جہاں 360 کو مان رہے تھے وہ 361 کو بھی مان لیتے. لیکن یہ لا الہ جو تھا، یہ تھا ان کے انا کے اوپر ایک چوٹ، اس سے ان کی مخالفت کا آغاز ہو. اچھا، آپ نے فرمایا نا مولانا، ابھی بھی آپ نے کہا کہ بھائی صرف جو تقوی والے ہیں ان کے لیے یہ کارآمد ہوگا یا وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. تو یہ باقی اتنے بھیڑ بکری کیوں پیدا کر دی اللہ نے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ ہدایت خدا کی ذمہ داری ہے، مگر اکثریت تو ہدایت یافتہ ہے ہی نہیں. تو وہ اتنے بھیڑ بکری مجھ جیسے کیوں پیدا کر دی رسول اللہ نے، اللہ تعالیٰ نے؟ ہاں، دیکھیے بات یہی ہے کہ ہدایت اللہ کی ذمہ داری ہے، اور وہ اس امر کو اپنے لیے لازم سمجھتا ہے کہ کہا قل اللہ یہدی الی الحق. اب کہنے کہ اللہ حق کی ہدایت کرتا ہے، یعنی اللہ کسی کو بغیر ہدایت چھوڑتا نہیں ہے. ہدایت پانے والا پاتا ہے یا نہیں پاتا، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے اور نہ ہی رسول کی ذمہ داری. رسول کی اور اللہ کی ذمہ داری ہدایت کو پہنچانا ہے. یہ معاملہ بڑا اچھا آپ نے سوال اٹھایا. اس میں ہماری جو
امت مسلمہ ہے وہ اکثر دھوکہ کھاتی اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر انبیاء ہدایت کریں اور قوم ہدایت کو قبول نہ کرے تو یہ انبیاء پر الزام ہے، یہ انبیاء کی کمزوری ہے معاذ اللہ ان کے نظر میں. لیکن حقیقت ایسی نہیں. ہمارے سامنے انبیاء ما سبق کی تاریخ ہے. جناب نوح کو لے لیں، 950 سال تک انہوں نے اپنی قوم کے درمیان ہدایت کی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ہر کوشش کی. پتھر بھی کھائے، تانے بھی سنے، تکذیب بھی سنی، طرح طرح کی زحمتیں بھی اٹھائیں، اور کوئی معمولی زمانہ نہیں، پورے 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے. لیکن ہوا کیا کہ جو روایات بتاتی ہیں کہ ان کے گھر کے افراد کو ملا کے کل 72 افراد تھے جو ایمان لائے تھے اور کشتی میں سوار ہوئے تھے. تو اب اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا جناب نوح سے کہ نوح 950 سال میں نے تم کو دیے، یہ تم نے کیا کیا؟ کچھ بھی تو نہیں کر پائے. یہ نہیں کیا، بلکہ جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے ان کو غرق کر دیا. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی نظر میں اگر انبیاء کی ہدایت کو قبول کرنے والے قبول نہ کریں تو یہ انبیاء کا قصور نہیں ہے، یہ قصور قبول نہ کرنے والوں کا ہے. لہذا جب 950 سال میں ایک اتنا بڑا پہلا اولو العزم رسول پوری دنیا کو ہدایت کرنے کے بعد صرف 72 افراد کو نجات دلا سکا، تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اتنی تاریکی میں، اتنی جہالت میں، اتنی پستی میں اپنی تبلیغات کا آغاز کر رہے ہیں، 13 سال مصیبت میں کسمہ پرسی میں گزارتے ہیں اور 10 سال بے شک بظاہر ایک اقتدار کی حالت میں گزار رہے ہیں، لیکن 23 سالوں میں کتنے لوگوں کو مومن بنا دیا اور کیسے آثار چھوڑ گئے کہ آپ کے بعد مسلسل اسلام جو ہے، آپ کا پیغام جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن رہے. یہ مولانا یہ بھی ایک بحث طلب مسئلہ ہے کہ ترقی ہو رہی ہے اسلام کی یا یہ تنزلی ہو رہی ہے اسلام کی. یعنی دنیاوی شان شوکت اگر آپ دیکھیں تو جو ہے کہ ترقی ہوئی یا نہیں ہوئی، اس سلسلے میں ہم آپ کو ایک آیت سنا دیں جو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے. سورہ مائدہ ہے یہ، اور سورہ مائدہ کی آیت ہے 54، اور یہ وہ آیت ہے کہ جو آیت ولایت سے پہلے والی ہے، اور اس میں پروردگار عالم عہد رسالت میں جن لوگوں کے سامنے قرآن نازل ہو رہا ہے، جن لوگوں کے سامنے رسول کے معجزات ظاہر ہو رہے ہیں، جن لوگوں کے سامنے رسول کا اسوہ حسنہ ظاہر ہو رہا ہے، جن لوگوں کے اوپر رسول کی شفقت اور محبت جو ہے اس کا سورج چمک رہا ہے، وہ لوگ کہ جو رسول سے براہ راست فیض حاصل کرنے کے مواقع رکھتے ہیں، ان سے قرآن مخاطب ہو کے کیا کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. اب اس کے آگے لمبی آیت ہے، ہم یہاں پر چھوڑ رہے ہیں کہ اے صاحبان ایمان، اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے اپنے دین سے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ مستقبل میں ایسی قوم لے آئے گا کہ جو اللہ سے محبت کرتی ہوگی اور اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا. تو وہ قوم کب آئے گی؟ جب رسول نہیں ہوں گے، عہد رسالت گزر چکا ہوگا، صحابہ کا دور گزر چکا ہوگا، اس وقت وہ قوم ایسی پیدا کر دے گا پروردگار. تو وہ خود سے تو نہیں پیدا ہوگی، وہ پیغمبر اسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ رنگ لائیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ رسول خدا جو تھے یہ 24/7 رسول خدا تھے یا پارٹ ٹائم رسول خدا تھے؟
دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے. ہم کو تو اپنے عقیدے کی بنیاد قرآن پر رکھنا ہے, اور قرآن پیغمبر اسلام کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو بھی رسول تمہیں دے تم لے لو, اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. اب یہ سوال جو آپ کر رہے ہیں نا, یہ عکاسی کر رہا ہے امت مسلمہ کی ان افکار کا کہ جن میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف امت مسلمہ نے قرآن کو مکمل طور سے چھوڑ کے کرایا ہے, یعنی قرآن سے بالکل ہٹ کے تعارف کرایا ہے. کیوں کرایا ہے یہ پھر ایک الگ مسئلہ ہے. اس سلسلے میں آپ اگر ایک مرتبہ اقوام عالم کا مشاہدہ کریں اور ان کا موازنہ عالم اسلام سے کریں, تو عالم اسلام میں اور دیگر تمام اقوام اور تمام ادیان میں آپ کو ایک خاص فرق یہ ملے گا کہ کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی یہودی علماء, یہودی دین کی تبلیغ کرنے والے مبلغین, یہودی دین کو متعارف کرنے والے ان کے ارباب تبلیغ, جو بھی آپ ان کو کہیں, عالم کہیں, کوئی بھی لفظ استعمال کریں, کبھی انہوں نے امت کو یہ عقیدہ دینے کی کوشش نہیں کی کہ موسیٰ بھی ہماری جیسے انسان. اسی طرح آپ عیسائیت پر آ جائیں, کبھی کسی مبلغ, یعنی ان کی تو بڑی بڑی مشینری قائم ہے تبلیغات کی, کبھی بھی وہ اپنے نبی کا تعارف اس بنیاد پر نہیں کراتے کہ وہ ہمارے جیسے, بلکہ ان کو ایک ایسا مقام دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو بشریت کی حدود سے باہر چلا جاتا ہے. اور آپ چلے جائیں, ہندوؤں کو دیکھ لیں, بدھ مت کے ماننے والوں کو دیکھ لیں, سکھ مذہب کو دیکھ لیں, دنیا کا کوئی بھی مذہب دیکھ لیں, یہ نہیں آپ کوئی بھی اپنے روحانی پیشوا کو اپنا جیسا نہیں بتاتا سوائے ملت مسلمہ. یہ میرا سوال یہی ہے کہ یہ رسول کیا وجہ تھی آخر کہ رسول اللہ جو ہے وہ اپنی اہمیت جو ہے وہ نہیں منوا سکے, اور لوگ جو ہے, یعنی جس طرح آپ نے کہا کہ عیسائی نے اسے بڑھا کے ایلیویٹ کر کے اپنے پیغمبر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا, اللہ کے برابر بنا دیا, اور ہم نے جو ہے رسول خدا کو گھسیٹ کے اپنے برابر کر لیا, تو اس میں غلطی کس کی ہے؟ یہی ہم یہ چاہتے تھے کہ ان نشستوں سے جو ہمارے سامعین اور ہمارے ناظرین استفادہ کر رہے ہیں وہ اس نقطے کو سمجھیں. یہ بہت اہم نقطہ, بڑا غور طلب نقطہ ہے. ہم اور آپ جو بات کر رہے ہیں یہ ہمارے سامنے ہے, ہماری مشاہداتی گفتگو ہے, اور ہمیں اس بات پر غور کرنا پڑے گا کہ قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے. قرآن پیغمبر اسلام کا تعارف کرا رہا ہے, قرآن پیغمبر اسلام سے امت کا رابطہ بتا رہا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے, یعنی کہا کہ اگر تم کو دعویٰ ہے, یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے, کہ اگر تم کو دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس دعوے کی دلیل تمہیں یہ پیش کرنا پڑے گی کہ رسول کی اتباع کرو. اب رسول کے اتباع میں کہیں شرط نہیں لگائی ہے کہ رات کو اتباع کرو, دن میں نہ کرو, جب فلاں قسم کی گفتگو کرے تو اتباع کرو, فلاں قسم کی گفتگو کرے تو اتباع نہ کرو, ایسی کوئی بات نہیں کہی. کہا اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ سے محبت تو ایک کیفیت قلبی ہے کہ اگر ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے تو ہے, یہ تو نہیں ہے کہ کسی وقت ہے کسی وقت نہیں. اور جب محبت مستقل ہے تو اتباع رسول جو کہ شرط ہے, جو کہ علامت ہے, دلیل ہے اس بات کی کہ ہمیں اللہ سے محبت, تو اللہ کی محبت
اور رسول کی اتباع، ان دونوں چیزوں کو لازم و ملزوم کر کے یہ بتا دیا کہ بھائی محبت اگر تمہارے دل میں ہے تو وہ پھر وہ مستقل ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ کبھی ہو کبھی نہ ہو، کسی موقع پر ہے کسی موقع پر نہیں ہے تو ہے، تو پھر ہر وقت اس کے لیے تمہیں اتباع رسول سے ذرہ برابر سر منہ اختلاف نہیں کرنا ہے. اب دیکھیے یہی ایک خاص چیز ہے جو آپ کو بہت خاص مقام پر ہمیں لے آئے. ہم اس سلسلے میں اگر آپ اجازت دیں تو بعض نمونے پیش کریں جو ہم نے اپنے پاس رکھے تھے لکھ کے، لیکن یہ کہ اس سے پہلے جو آپ نے ابھی کہا یا ہماری گفتگو ہوئی کہ لوگوں نے رسول کو کھینچ کے اپنا جیسا بنایا، پہلے ہم اس بات کو دیکھیں کہ ہم جو یہ سمجھ رہے ہیں وہ صحیح سمجھ رہے ہیں کہ غلط سمجھ رہے ہیں، کیونکہ کوئی ہم سے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ نہیں صاحب ایسا ہے ہی نہیں، پھر ہمیں پہلے ہی ثابت کرنا پڑے گا کہ ایسا ہے. صحیح بخاری بھری پڑھی ہے کہ اس میں تو کچھ احادیث ایسی ہیں جس کے اندر رسول خدا نعوذ باللہ میرے جیسے گنہگار کا جو کیریکٹر ہے جو اس میں جو لکھی ہیں چیزیں وہ بہت ہی زیادہ یعنی قابل اعتراض. ہاں وہ بات آپ کی ہے اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اب یہ ہمارے آپ کے ذہن میں ہے، ہمیں عوام تک اگر اس بات کو پہنچانا ہو تو ظاہر ہے کہ اس کا حوالہ دینا پڑے گا. بات یہ ہے کہ آپ صحیح بخاری کی بات کر رہے ہیں، وہاں تو اس قسم کی چیزیں ہیں کہ جس کے نتیجے میں لوگوں کو رنگیلا رسول وغیرہ ٹائپ کی چیزیں لکھنے کا موقع مل گیا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑ بھی دیں. ایک منصب نبوت کی توجیح مورخ نے محدث نے کس طرح کی. ایک بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی. اب ہم حدیث کا نمبر یا اور اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں کیونکہ جو لوگ واقف ہیں وہ واقف ہیں. ہماری گفتگو اس وقت اس نہج پر نہیں ہے کہ ہم ایک ایک چیز کا حوالہ دیں. جو چیزیں لوگ سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، انہی سے ہمارا خطاب ہے. کہ وہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ سرکار رسالت کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے کہ کسی باغ میں باغبان کو اور وہاں کے جو باغبانی کے امور کو انجام دینے والے تھے ان کو آپ نے کسی کام سے منع کیا، اور اس کے بعد بقول محدث کے بقول راوی کے جب فصل نہیں ہوگی اور اس نے رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ ہماری تو فصل خراب ہو گئی، تو اس کے جواب میں جو جملہ رسول اللہ کی طرف سے راوی نقل کر رہا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ تصور نبوت کس طرح پیش کیا جا رہا ہے. اور وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے میری بات مانی کیوں؟ میں کوئی باغبانی سکھانے کے لیے آیا؟ تم کو میری بات ماننی نہیں چاہیے تھی. تو کیا مطلب کہ یہ سکھایا جا رہا ہے قوم کو کہ پہلے یہ دیکھو کہ رسول کی بات ماننا ہے کہ نہیں ماننا ہے، کون سی بات ماننا ہے کون سی بات نہیں ماننا ہے، اور یہ ذمہ داری امت کی ہے کہ امت فیصلہ کرے گی کہ کون سی بات ماننا ہے کون سی نہیں ماننا ہے. تو رسول کی حیثیت کیا رہے گی؟ یہ ہماری پریشانی ہے، یہ مسئلہ ہے. اور اس سلسلے میں جو استدلال قرآن سے کیے جاتے ہیں، اگر اس کی نوعیت کے اوپر ہم آپ کو ایک مرتبہ متوجہ کریں آپ کے توسط سے اپنے ناظرین کو اور اپنے سامعین کو، وہ کیا ہے کہ سورہ کہف کی آخری آیت ہے 110، اس کا ابتدائی حصہ ہے کہ جو بہت مشہور ہے، جس میں رسول اللہ سے کہا گیا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ انا بشر مثلکم یوحی الیہ، میں تم میری مثال بشریت میں تمہاری جیسی. دیکھیے الفاظ پر غور کریں، بشر، میں بشر ہونے کی حیثیت سے تمہاری مثال ہوں، یعنی میرے بارے میں تم سمجھتے ہو اگر، کیونکہ اس زمانے میں لوگ یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ کیسا رسول ہے، یہ تو کھانا کھاتا ہے، یہ کیسا رسول ہے، یہ تو پانی پیتا ہے، یہ کیسا رسول ہے، یہ تو بازاروں میں گھومتا ہے، یہ کیسا رسول ہے، اس کے تو بیوی بچے ہیں، یہ کیسا رسول ہے، اس کا تو خاندان ہے.
یعنی ان کے ذہن میں یہ چیز تھی کہ اگر رسول ہوگا تو نہ کھائے گا، نہ پیے گا، نہ بازار میں گھومے گا، نہ شادی بیاہ کرے گا، نہ اولاد ہوگی. اس اعتبار سے وہ رسول کو دیکھتے تھے. تو وہاں سمجھایا گیا کہ بھائی تم میری مثال بشریت میں اس طرح لے لو جیسے ان امور کی تم کو ضرورت ہے ویسے مجھے بھی ہے. اس کے بعد ایک ایسی بات کہہ دی کہ جس سے نبوت اور عام انسانیت میں زمین آسمان کا فرق ظاہر ہو گیا. اس کو آپ اس طرح سمجھیں جیسے فرض کریں کہ ایک فلاسفر ہے، فلسفی صاحب ہیں، انہوں نے مثلاً ایک بلی کا جوڑا پال لیا. اب وہ جب کھانا کھاتے ہیں تو بلی کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، جب پانی پیتے ہیں بلی کو بھی پانی پلاتے ہیں، جب سونے لیٹتے ہیں تو بلی کے سونے کا بھی انتظام کرتے ہیں. بلی بچے دیتی ہے تو اس کے بچوں کی بھی نگہبانی جو ان سے ہو سکتی ہے وہ کرتے ہیں، باقی تو خیر بلی خود ہی پالتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اب اگر وہ کسی وقت اپنی بلی سے کہیں، یا مثال کے طور پر کسی وکیل صاحب نے کوئی کتا پال لیا ہے، یا کسی سائنسدان نے کوئی گدھا پال لیا ہے، اور وہ اس کو اپنے ساتھ کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، سلاتا بھی ہے، آرام کا موقع بھی دیتا ہے، سب چیزیں جو اس حیوان کے اندر ہونا چاہیے وہ فراہم کرتا ہے، اور اس کے بعد اس سے کہے کہ بھائی میری مثال اللہ کی مخلوقات میں تمہاری جیسی ہے، بس صرف اتنا ہے کہ میں فلسفی ہوں، یا بس صرف اتنا ہے کہ میں سائنسدان ہوں. اب آپ بتائیے کہ جب سائنسدان نے گدھے سے یہ کہا کہ میں سائنسدان ہوں لیکن میری مثال اپنی عمومی زندگی میں تیری جیسی ہے، تو کیا وہ گدھا یا وہ کتا یا وہ بلّا یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ فلسفی میرا جیسا ہے یا یہ سائنسدان میرا جیسا ہے؟ یہ ایک مثال دی ہے بشری تقاضوں کی کہ جو انسان میں اور حیوان میں مشترک ہے. لیکن جب یہ کہا کہ میں فلسفی ہوں تم فلسفی نہیں ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بلے ہو کبھی بھی فلسفی نہیں ہو سکتے. فلسفی ہونے کے لیے تمہیں انسان ہونا چاہیے، اور تم کبھی انسان نہیں ہوگے. بلے پیدا ہوئے ہو بلے مر جاؤ گے، تم گدھے پیدا ہوئے ہو گدھے مر جاؤ گے، کبھی انسان نہیں بنو گے. تو اسی طریقے سے نبوت جو ہے وہ ایک ایسا امتیاز ہے کہ انسان کے اندر جو دیگر انسانی صفات ہیں وہ صفات نبی میں ہوتے ہوئے نبی کے اندر اضافی صفت یہ ہے کہ اس میں ملکہ ادراک وحی ربانی پایا جاتا ہے. اب یہ ملکہ ادراک وحی ربانی عام انسانوں میں نہیں پیدا ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. جس طریقے سے کبھی بھی فلسفی بننے کی یا سائنسدان بننے کی صلاحیت جانور میں پیدا نہیں ہو سکتی، اسی طرح انسان میں کبھی بھی ملکہ ادراک وحی ربانی کی صلاحیت پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ نے اس کو منتخب کر کے اپنے امر ہدایت میں اپنا نائب اور خصوصی قسم کی مگر مولانا سوال اس کی حقیقت وجود کو خلق نہ کیا. سوال یہ نا کہ یہ امتیاز پہچنوانے میں اور یہ پیدا کرنے میں ناکامی جو ہوئی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر میں امتیاز ہی نہیں، میں جب میں امتیاز ہی نہیں کر سکتا دو چیزوں کے اندر، تو پھر میں وہی والی بات ہے کہ آپ امتیاز نہیں کر سکتے. اس لیے پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے تو معجزات کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ تم کو ان کی اپنے اوپر فوقیت کا اندازہ ہو جائے کہ جو کام وہ کر سکتے ہیں وہ تم نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ کہ ان کا تعلق پروردگار عالم سے کوئی ایسا ہے جو عام انسانوں کا نہیں. تو یہ پروردگار عالم پر لازم تھا، واجب تھا کہ وہ انبیاء کے ساتھ ان کے دعوی نبوت کی دلیل بھی بھیجے. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. اس آیت کو ہم کہیں آگے چل کے انشاءاللہ دوبارہ پڑھیں گے تو اس کی بہت تفصیل بتائیں گے. یہاں فی الحال اس کے بنیادی چیز کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے انبیاء کے ساتھ علم بھیجا،
کتاب کا لفظ استعمال کیا, میزان کا لفظ استعمال کیا ان کے کردار کے بارے میں. جیسے ابھی آپ سوال کر رہے تھے کہ رسول اللہ کے کردار سے تو لوگ متاثر ہو گئے, تعلیم کو ماننے پر تیار نہیں ہوئے, آپ کے علم کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہوئے. تو وہ بات یہی ہے کہ اللہ نے تو دونوں چیزیں بھیجی ہیں, اور بلکہ تینوں بھیجی ہیں, کہ پہلے اس کو معجزات دیے ہیں تاکہ اس کی اہمیت, اس کا امتیاز سامنے آئے, اس کے بعد پھر اس کو علم اور ٹائم ختم ہو گیا, ٹائم ختم ہو گیا. اگر کسی نے سوال کرنا ہے تو سوال کر لیں. میرا آخری سوال یہ ہے مولانا کہ یہ جو رسول اور امت کے بیچ میں جو امتیاز ہے, وہ امتیاز کو قائم رکھنا یا اس کو پہچاننا یا اس کو ریکگنائز کرنا, یہ جان بوجھ کے تھا, نہ کرنا جان بوجھ کے تھا, یا میرے میں صلاحیت ہی نہیں تھی اس امتیاز کو قبول کرنے کی اور اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر قسم کے لوگ معاشرہ انسانی میں ہوتے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے کہ جو حق کو سمجھنے کی صلاحیت کم رکھتا ہے, جس کے نتیجے میں وہ ہدایات حق کا ادراک بقدر عقل بقدر مزاجی کرتا ہے. ایک طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جو حق کی حقانیت کو سمجھ لیتا ہے لیکن مصلحتوں کی بنیاد پر نہیں مانتا. اور ہمارے لیے اور قرآن میں بھی پروردگار عالم نے جن لوگوں کو ناپسند کیا ہے وہ وہی ہیں کہ جو حق کو سمجھنے کے باوجود اس سے انکار کرتے ہیں. تو حق کو سمجھ کے انکار کرنے والوں کا تذکرہ ہمارے سامنے ہے, اور ہماری گفتگو کا موضوع بھی وہی لوگ ہیں. ہمیں ان لوگوں سے شکایت نہیں ہے جو حق کو سمجھ نہ سکے. سمجھنے کے بعد حق کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا گیا. عالم اسلام جو ہے اس وقت ان لوگوں کی سازش کا شکار ہے کہ جنہوں نے حق کو سمجھنے کے باوجود حق کو اپنے طور پر استعمال کیا, اپنے طور پر پیغمبر اسلام کا تعارف کرایا, اپنے طور پر اسلام کا تعارف کرایا, اپنے طور پر ایک ایسے دین کو نافذ کرا دیا کہ جو اللہ کا دین نہیں تھا. تو یہ ہے ہماری اصل چیز. اب اسی کے اوپر ہمیں آنا تھا, اور آپ نے اعلان کر دیا کہ وقت ہی ختم ہو گیا, تو ہمیں تو یہی بتانا تھا, اور اسی کے ثبوت میں ہمیں عالم اسلام میں پیدا ہونے والے علماء کا وہ طرز عمل دکھانا تھا کہ جس میں انہوں نے عقیدہ نبوت اور خصوصاً سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں امت کے عقیدے کو کس طریقے سے پیش کیا اور اس کی نشر و اشاعت کیا کی. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وقت ختم ہو گیا, تو چلیں ٹھیک ہے, انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم یہ بات ضرور کریں گے, اور ہماری درخواست ہے کہ اگلی دفعہ یہیں سے آپ گفتگو شروع کریں تاکہ ہم یہ بتا سکیں کہ عالم اسلام نے پیغمبر اسلام کے ساتھ کیا کیا. بالکل, انشاءاللہ یہیں سے گفتگو شروع کریں گے. خواتین حضرات, آپ کے پاس اگر کوئی سوال ہے تو آپ کر لیں, ورنہ ہم پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. 1 گھنٹہ تقریباً ہو گیا. تو مولانا میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوں ہاتھ اٹھا ہوا, تو بہت بہت شکریہ آپ کا انشاءاللہ. اور اگلے پروگرام میں اب گفتگو ہم یہیں سے شروع کریں گے, اور پھر مزید اگر کوئی سوال ہو کسی کے پاس تو آپ اس وقت کر سکتے ہیں, اگر آج نہیں ہے تو آئندہ کر لیجیے گا. اور میرے پاس تو کچھ سوال ہوں گے ہی آپ سے کرنے کے مولانا. تو بہت بہت شکریہ آپ کا. پھر آپ سے اجازت چاہتے ہیں خواتین حضرات, اور مولانا صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ کے توسط سے ہمارے سامعین اور ناظرین جو ہیں وہ بہت سے ایسے امور کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ جن پر توجہ دینا ہر مسلمان کا فرض ہے. تو بہرحال ہم بھی آپ سب کے بے انتہا شکر گزار ہیں, اور آپ کے لیے دعا گو. اچھی بات ہے. خدا حافظ. خدا حافظ.